सीकर्स पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज का ये तफसीली जायज़ा असल में हमारी पिछली गुफ्तगू का ही सिलसिला आगे बढ़ाएगा। हाँ, और आज हम मशहूर मुसन्निफ़ा अमीली कुर्द की ज़बरदस्त तहकीक के पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा आज का जो मकसद है ना, वो मेसोपोटामिया की तारीख के एक निहायत अहम दौर को गहराई से समझना है, यानी तकरीबन 2000 से 1600 क़ब्ल मसीह का वक्त। जिसे तारीख में ओल्ड बेबीलोनियन और ओल्ड असीरियन अदवार के नाम से जाना जाता है। सही कहा। और हमारे पास जो माखिज़ हैं, जिनमें कदीम मिट्टी की तख्तियाँ, उस वक्त की तहरीरें और आसार कदीमा की दरियाफ्तें शामिल हैं, वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो हैरत अंगेज़ तौर पर हमारी आज की दुनिया जैसी थी। वैसे सच कहूँ तो ये माखज़ किसी खजाने से कम नहीं है। माशाल्लाह, बिल्कुल। और हमारा मिशन ये है कि इस तफसीली जायज़े में हम तारीख़ को सिर्फ बादशाहों की तलवारों और जंगों के आईने से ना देखें, बल्कि हम आम ताजरों, किसानों और आम लोगों की ज़िंदगी को समझें। जो कि अक्सर तारीख की किताबों में दब कर रह जाती है। एग्जैक्टली। चलिए इस सब को खोल कर देखते हैं, क्योंकि ये सोचकर ही हैरत होती है कि हजारों साल पहले की दुनिया अपने निज़ाम और सोच में किस कदर जदीद थी। इस पेचीदगी को समझने के लिए इस दौर का सियासी कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे पहले के दौर में, जिसे उर 3 की अजीम सल्तनत कहा जाता था, पूरे जनूबी मेसोपोटामिया पर एक बहुत सख्त मरकजी हुकूमत कायम थी। यानी एक ऐसी एम्पायर जो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखती थी। बिल्कुल। लेकिन जब वो अजीम सल्तनत टूटी तो अचानक पावर का एक शदीद बुहरान पैदा हो गया। एक सेंट्रलाइज सल्तनत के बजाय छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें बन गईं। और उनमें ताकत और रुतबे के लिए एक एक रेस शुरू हो गई थी। हाँ, रेस शुरू हो गई। हर नई रियासत और बादशाह उस पुरानी अजीम सल्तनत का असली वारिस बनने की कोशिश कर रहा था। नए शहर उभर रहे थे, नए कवानीन बन रहे थे। और इसी सियासी खेल में जो सबसे पहला बड़ा नाम सामने आता है, वो इसिन डायनेस्टी का है। यूर 3 के जवाल के बाद इशबी एरा नाम के एक शख्स ने इसिन शहर में अपनी हुकूमत कायम की। और उसने बहुत चालाकी से काम लिया। बहुत चालाकी से उसने पुरानी सल्तनत के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा और बिल्कुल वही कवानीन और रसूमात अपनाई जो पिछले बादशाह चलाते थे। यहाँ तक कि सरकारी कागजात का निज़ाम भी वही रखा। मकसद ये था कि आवाम को लगे कि कुछ नहीं बदला, वही पुराना सुनहरा दौर चल रहा है। सही। उसने पुराने बादशाहों के तर्ज पर दीनी गीत बनवाए और खुद को उनका जायज जानशीन साबित किया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ रसूमात नहीं अपनाई, बल्कि अवाम को कंट्रोल में रखने के लिए सोशल जस्टिस का एक बाकायदा निज़ाम मुतारिफ करवाया। अच्छा, ये वही कर्ज माफी वाला निज़ाम है ना? हाँ, जब भी कोई नया बादशाह तख्त पर बैठता तो वो अपने पहले ही साल में आम लोगों के कर्ज माफ करने के अहकामात जारी करता था। माशाल्लाह, इंसाफ का क्या बेहतरीन निज़ाम था ये। था तो बेहतरीन, लेकिन इसके पीछे एक सियासी मकसद भी था। उस वक्त मशालें जलाई जाती थीं ताकि अवाम को मालूम हो जाए कि बादशाह का नया कानून आ गया है, और सरकारी अफसरान मिट्टी की तख्तियां लिटरली तोड़ देते थे ताकि कर्ज खत्म हो जाए। अवाम के सामने? बिल्कुल अवाम के सामने। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में देखें तो ये सिर्फ कोई खालिस हमदर्दी नहीं थी। एक ज़राती माशरे में लोग फसल खराब होने की वजह से कर्ज तले दब जाते थे, तो वहाँ बगावत का खतरा हमेशा रहता था। अच्छा, यानी नए बादशाह को अवाम की वफादारी चाहिए होती थी ताकि कोई बगावत ना हो। एग्जैक्टली। तो ये कर्ज की माफी सोशल जस्टिस से ज्यादा एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का टूल था। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। अवाम की वफादारी खरीदने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था कि उनका सबसे बड़ा बोझ उतार दिया जाए। लेकिन वैसे इस दौर में एक और बड़ी तब्दीली आई, एमोराइट्स का उरूज। हाँ, एमोराइट्स। तारीख की किताबों में इनको वहशी हमला आवर लिखा गया है। बिल्कुल ऐसी ही पेश किया जाता है जैसे उन्होंने आकर सब तबाह कर दिया हो। लेकिन हमारे माखिज एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। ये सेमिटिक जबान बोलने वाले लोग थे जो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में घुल मिल गए थे। वो आर्मी में थे, मजदूरी करते थे और तिजारत में भी थे। जब अर 3 की सल्तनत कमजोर पड़ी तो उन्होंने बाहर से हमला नहीं किया, बल्कि सिस्टम के अंदर से मौके का फायदा उठाया और अहम ओहदों पर आ गए। और ये इंटीग्रेशन इतनी परफेक्ट थी कि इसिन के बाद जो अगली बड़ी ताकत बनी, लारसा की रियासत,
وہ بھی ایک امورائٹ ڈائناسٹی ہی تھی، اور اسن اور لارسا کی دشمنی اس دور کی بہت بڑی کہانی ہے۔ وہی دشمنی جہاں انہوں نے پانی پر سیاست کی تھی، لارسا نے اسن کو ہتھیاروں سے نہیں ہرایا تھا۔ بالکل نہیں، انہوں نے ان کی نہروں کا رخ موڑ کر ان کا پانی بند کر دیا تھا۔ یہ قدیم دور کی حقیقی واٹر وارز تھیں۔ اسن شہر کی معیشت کا پورا انحصار ان نہروں پر تھا۔ لارسا کے بادشاہ سمو ال نے ایک انجینئرنگ پروجیکٹ شروع کیا اور ایک بڑا بیراج بنوایا، جس سے سارا پانی لارسا کی طرف چلا گیا۔ صحیح۔ اس کے نتائج اسن کے لیے تباہ کن تھے۔ بغیر پانی کے فصلیں سوکھ گئیں، اکانومی بیٹھ گئی اور شہر میں قحط پیدا ہو گیا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جہاں مخالف کو پیاسا مار کر کمزور کیا گیا۔ یہ دیکھنا حیران کن ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ انفراسٹرکچر اور ریسورسز کو ایک اسٹریٹیجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کی معاشرتی کمپلیکسٹیز کا ثبوت ہے۔ ویسے یہ تو جنوب کا حال تھا جہاں پانی اور زمین کی سیاست تھی، لیکن اگر ہم شمال کی طرف رخ کریں تو اشور شہر میں ایک بالکل ہی الگ اور بہت جدید نظام پنپ رہا تھا۔ شمال کا انوائرمنٹ جنوب جیسا زرخیز نہیں تھا نا؟ بالکل، زمین اتنی اچھی نہیں تھی تو صرف زراعت پر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مجبوری نے انہیں ایسی راہ پر ڈالا جہاں وہ قدیم دنیا کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ تجارت پر مرکوز کر دی۔ ہاں، اور اس کا اثر ان کے سیاسی نظام پر پڑا۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا بادشاہ خود کو خدا یا ایبسلوٹ پاور کا مالک نہیں کہتا تھا۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا نائب، یعنی وائس ریجنٹ۔ وہ صرف شہر کے دیوتا، جس کا نام بھی آشور تھا، اس کا نمائندہ مانا جاتا تھا۔ یہ بادشاہت کا ایک بہت منفرد کنسپٹ تھا۔ بادشاہ کی حیثیت زیادہ تر مذہبی رہنما جیسی تھی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس اصلی طاقت نہیں تھی۔ اصل فیصلہ سازی شہر کی ایک اسمبلی کے پاس تھی، جسے الم کہا جاتا تھا۔ یہ اسمبلی اصل میں بڑے تاجر خاندان کے سربراہان پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ مل کر سٹی اسمبلی چلاتے تھے، یہی قوانین بناتے، ڈپلومیسی ہینڈل کرتے اور ٹیکس لگاتے تھے۔ یہ تو بالکل کسی ماڈرن کارپوریٹ ریپبلک یا ملٹی نیشنل کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز جیسا نظام لگتا ہے۔ بالکل، ان کی پوری اسٹیٹ مشینری ایک میگا کارپوریشن کی طرح کام کر رہی تھی، اور اس میں ایک عظیم جمہوری جھلک ملتی ہے جسے لیمم سسٹم کہتے تھے۔ لیمم سسٹم، ہاں جس میں وہ لاٹری کرتے تھے۔ ہاں، اسمبلی ہر سال قراندازی کے ذریعے ایک نیا افسر چنتی تھی جسے لیمم کہتے تھے۔ اس عہدے کے لیے باقاعدہ لاٹری ہوتی تھی، اور جو افسر چنا جاتا اس کے نام پر اس سال کا نام رکھا جاتا تھا۔ اور وہ ایک سال کے لیے انتظامی معاملات اور فائنانس دیکھتا تھا۔ بادشاہ تو اس عہدے پر نہیں آ سکتا تھا نا؟ نہیں، بادشاہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس سسٹم کا مقصد یہی تھا کہ اقتدار کسی ایک خاندان تک محدود نہ ہو جائے۔ ہر سال لیڈرشپ چینج ہوتی تھی، پاور شیئر ہوتی تھی، اور نظام شفاف رہتا تھا۔ اور اسی شفافیت نے انہیں ایک عالمی طاقت بنایا۔ ان کا لانگ ڈسٹنس ٹریڈ نیٹ ورک اتنا زبردست تھا کہ آج کی سپلائی چینز کو دیکھ کر اس کی یاد آتی ہے۔ اینیٹولیا، یعنی آج کے ٹرکی میں کنش نام کا شہر تھا۔ وہاں سے آثار قدیمہ والوں کو 12,000 سے زیادہ مٹی کی تختیاں ملی ہیں۔ 12,000؟ یہ تختیاں اصل میں اسیرین تاجروں کے بزنس ڈاکیومنٹس، ریسیٹس اور کانٹریکٹس ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس سے ہمیں اس لانگ ڈسٹنس ٹریڈ کی پوری مکینک سمجھ آتی ہے۔ اور یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ اشور سے تاجر گدھوں کے بڑے بڑے کارواں تیار کرتے تھے۔ ان کیراوینز پر بہت بھاری مقدار میں کپڑا اور ٹن لادا جاتا تھا۔ ٹن بہت قیمتی تھا اس وقت، کیونکہ اسے تانبے کے ساتھ ملا کر کانسا یعنی برونز بناتے تھے، جو ہتھیاروں کے لیے ضروری تھا۔ یہ کارواں 6 ہفتے کا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے اینیٹولیا پہنچتے تھے۔ وہاں جا کر سامان بیچتے اور بدلے میں سونا چاندی لے کر واپس آتے تھے۔ انہوں نے کانیش میں اپنا الگ بزنس ڈسٹرکٹ بھی بنایا ہوا تھا، جسے وہ کارم کہتے تھے۔ لیکن ان سب میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ اشور نے اینیٹولیا پر قبضہ کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجی تھی۔ یہ مکمل طور پر پرامن تجارت تھی جو صرف ڈپلومیسی اور معاہدوں کے تحت چل رہی تھی۔ یعنی اسیرین اسٹیٹ نے اینیٹولیا کی مقامی ریاستوں کے ساتھ آفیشل اگریمنٹس کیے تھے۔ ان کو سیفلی بزنس کرنے اور سفر کرنے کی اجازت تھی، جس کے بدلے میں وہ مقامی بادشاہوں کو ٹیکس دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کو سامان میں سے پہلی پسند کا حق بھی ملتا تھا، اور قانون کی پاسداری ان کے نیٹ ورک کی کامیابی کا راز تھی۔
اگر کیراوائن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو مقامی بادشاہ حفاظت کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی اسیرین تاجر ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا یا ٹیکس بچانے کے لیے اسمگلنگ کرتا پکڑا جاتا تو قوانین سخت تھے۔ بہت سخت۔ استغفر اللہ، قدیم دور کے اسمگلرز کو سیدھا قید خانے ڈال دیا جاتا تھا اور ان کا سامان ضبط ہو جاتا تھا۔ اور ایسی صورت میں آشور کی سٹی اسمبلی اپنے تاجر کو ڈیفینڈ نہیں کرتی تھی۔ بالکل نہیں، کیونکہ ایک اسمگلر کی وجہ سے ان کا پورا انٹرنیشنل ریلیشن اور بزنس ماڈل خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ کارپوریٹ کمپلائنس واقعی بہت سخت تھی۔ ویسے یہ پورا نظام ایک اور اہم چیز پر چلتا تھا، گھریلو کاروبار یا فیملی بزنس، جسے وہ بٹم کہتے تھے، یعنی ان کا گھر۔ اشور میں بیٹھا ایک تاجر اناٹولیا میں اپنے بھائی یا بیٹے کو سامان بھیجتا تھا جو وہاں بیچتا تھا۔ یہ ڈیپلی کنیکٹڈ فیملی نیٹ ورک تھا۔ خلافت اور لمبے سفر کے باوجود ان کا ٹرسٹ بہت کمال کا تھا۔ اور اس کمیونیکیشن کا ایک بہت زندہ حوالہ ہمیں انہی ماخذ سے ملتا۔ کنیش سے ایک عجیب اور دل کو چھو لینے والا خط ملا ہے جو پزر اشور نام کے ایک تاجر نے اپنی بیوی وکرتم کو لکھا تھا، جو اشور میں تھی۔ ہاں، اس خط میں پزر اشور اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ اناٹولیا کی مارکیٹ میں کس طرح کے کپڑے کی ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ وہ لٹرلی لکھتا ہے کہ کپڑا بنتے وقت ایک سائیڈ کو اچھی طرح کوم کرنا ہے لیکن بالکل سموتھ شیو نہیں کرنا۔ اور لمبا اور چوڑا کتنا ہونا چاہیے، کون سا ڈیزائن پسند کیا جا رہا ہے تاکہ بہترین قیمت ملے۔ یہ خط محض ایک بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خواتین کتنا اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ مرد خطرناک سفر کر کے سامان بیچ رہے تھے، لیکن ایکسپورٹ کوالٹی ٹیکسٹائل کی ایکچوئل پروڈکشن آشور میں عورتیں خود اپنی نگرانی میں کر رہی تھیں۔ وہ صرف کپڑا بن نہیں رہی تھی، مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سمجھ کر تجزیہ کر رہی تھی۔ یہ مکمل پارٹنرشپ تھی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پہلے زمانے کی عورتیں گھر تک محدود ہوتی ہوں گی، لیکن یہاں وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے گڈز تیار کر کے معیشت کا پہیہ چلا رہی ہیں۔ یہ ایک متوازی معیشت تھی جہاں خواتین کا کردار مرکزی تھا، لیکن یہ پرامن اور منافع بخش سلسلہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکا۔ ایک بڑا ٹوسٹ تب آتا ہے جب شمشی اداد فرسٹ کا عروج ہوتا ہے۔ شامشی اداد فرسٹ ایک ایمورائٹ فاتح، جس کا آشور کے اصلی تاجر خاندان یا سٹی اسمبلی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے طاقت کے زور پر آشور پر قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کے ساتھ ہی آشور کا پورا کیریکٹر بدل گیا۔ جو شہر ہمیشہ سے کمرشل ہب تھا جہاں اسمبلی کا حکم چلتا تھا، وہ اچانک ایک ملٹری فوکس سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس نے پرانے تاجر نظام اور لمم کی امپورٹنس کو دبا دیا اور خود کو جنوب کی طرح ایبسولوٹ بادشاہ کہلانا شروع کیا۔ لیکن اس نے ایک بہت شیطانہ چال بھی چلی تھی۔ ہاں، اس نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، تاریخ کو تبدیل کر دیا۔ ہسٹری کی پہلی باری مینیپولیشن۔ جب کوئی نیا شخص باہر سے آ کر تخت پر بیٹھتا ہے تو اسے لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شامشی اداد نے سرکاری دستاویزات یعنی اسیرین کنگ لسٹ میں ہیر پھیر کیا۔ اس نے پرانے بادشاہوں کی فہرست میں اپنے آبا و اجداد کے نام زبردستی شامل کر دیے۔ اس کے اینسیسٹرز، جو اصل میں خانہ بدوش تھے اور تمبو میں رہتے تھے، ان کو آشور کے قدیم دیوتاؤں اور بادشاہوں کی لینج میں جوڑ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عوام کو لگے کہ وہ باہر کا نہیں، انہی کا حکمران خاندان ہے۔ اس نے لوگوں کے ماضی اور ان کی میموری پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ قدیم فاتح پروپیگنڈا میں کس قدر ماہر تھے۔ چلیے اب اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میسوپوٹیمیا کی تاریخ صرف خنڈر یا بے جان تختیوں کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ان زندہ لوگوں کی کہانی ہے جو فیملی بزنس چلاتے تھے۔ بیوی اور شوہر مل کر مارکیٹ ٹرینڈز پر خط و کتابت کرتے تھے، ٹیکس ادا کرتے تھے۔ یہ حکمرانوں کی کہانی ہے جو سوشل جسٹس کو سیاسی بقا کے لیے استعمال کرتے تھے اور پانی جیسے ریسورسز پر قبضہ کرتے تھے۔ احساس ہوتا ہے کہ انسان ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود کتنا یکساں ہے۔ واقعی فطرت وہی ہے۔ اس ساری گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے سامنے ایک اہم سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ آشور کا شہر ایک اسمبلی یعنی اسمبلم کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، جس کا مقصد سرحدیں پھیلانا نہیں بلکہ منافع تھا۔ بالکل۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ میں سب سے مستحکم نظام وہی رہے ہیں جہاں طاقت ایبسولوٹ رولر کے بجائے اکنامک بورڈز کے پاس رہی؟ اور آج جب ٹیک جوائنٹس اور میگا کارپوریشنز کے پاس بعض ممالک سے بھی زیادہ پاور ہے،
کیا ہم واپس ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں گلوبل اسمبلیز ہماری زندگیوں کا فیصلہ کریں گی؟ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کتنے نامانوس نام اور مٹی کے تختیاں ہوں گی، لیکن جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو یقین مانے یہ کسی سسپینس فلم سے کم نہیں لگا مجھے۔ اصل میں یہی تو اس دور کی خوبصورتی ہے۔ جی، تو آج کا ہمارا موضوع ہے قدیم میسوپوٹامیہ کا ایک انتہائی شاندار شہر ماری، جس کا دور تقریباً 1810 سے 1760 قبل مسیح کا تھا۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان قدیم کھنڈرات اور حیرت انگیز کہانیوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف کھنڈرات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ نظام تھا۔ اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو ماری دریائے فرات کے بالکل کنارے پر آباد تھا۔ یعنی یہ موجودہ شام اور عراق کی سرحد کے قریب کا علاقہ ہے نا؟ بالکل، جسے آج کل تل حریری کہا جاتا ہے، اور اس کی دریافت بھی کسی مہم جوئی سے کم نہیں تھی۔ 1930 کی دہائی میں فرانسیسی ماہرین نے وہاں کھدائی شروع کی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا دریافت کرنے والے ہیں۔ ہاں، پھر مٹی کے نیچے سے ایک پرانے بادشاہ کا مجسمہ نکلا جس پر لکھی تحریر سے ثابت ہوا کہ یہ وہی گمشدہ شہر ماری ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج تاریخ دان اس پورے عہد کو باقاعدہ ماری کا دور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! اوہ، یہ واقعی بہت حیران کن ہے کہ مٹی کے نیچے سے ایک پوری تہذیب مل جائے، اور صرف ماری نہیں بلکہ اور بھی علاقے تھے جو اس ثقافتی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جی، جیسے بغداد کے پاس تل ہرمل کا علاقہ۔ ہاں، وہاں سے تو ریاضی کی پیچیدہ تختیاں ملی ہیں نا؟ ریاضی کی تختیاں، ایشوننا کا قانون اور مٹی کا بنا ہوا ایک بہت ہی نفیس شیر کا مجسمہ بھی ملا ہے۔ اور وہ جو شمال میں تل رماح کا شہر ہے، وہاں سے ملکہ التانی کا پورا ذاتی آرکائیو ملا ہے۔ آہا، سوچ کر ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 4000 سال پہلے بھی یہ لوگ کتنے منظم تھے۔ ان کا یہ منظم ڈھانچہ سب سے زیادہ ان کے طرز تعمیر میں نظر آتا ہے، خاص طور پہ ماری کا شاہی محل۔ وہ محض ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل اور خود کفیل شہر تھا۔ اچھا؟ اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ محل 2.5 ہیکٹیئرز یعنی تقریباً 6 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر 260 سے زیادہ 260؟ یا اللہ، اتنے زیادہ کمرے ایک محل میں؟ جی ہاں، 260 کمرے، بڑی بڑی راہداریاں اور کئی صحن، اور شواہد بتاتے ہیں کہ یہ 2 منزلہ تھا۔ ہائے اللہ، مطلب یہ تو واقعی حیرت کے سمندر میں ڈوبنے والی بات ہے۔ اور اس محل کی خوبصورتی، میں نے پڑھا کہ وہاں دیواروں پر فریسکو کے نقش و نگار بالکل محفوظ حالت میں ملے۔ بالکل، انتہائی شوخ رنگوں والے فریسکو جن میں خاص طور پہ دیوی اشٹار کو دکھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ! ظاہر ہے اتنا شاندار محل اور سلطنت چلانے کے لیے معیشت بھی بہت مضبوط ہوگی، اور ان کی معیشت صرف زراعت پر نہیں چلتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ یعنی تجارتی راستوں سے گزرنے والے قافلوں کی فیس کا بڑا ہاتھ تھا۔ فرات کے کنارے ہونے کی وجہ سے ہر تاجر کو ٹیکس دینا پڑتا ہوگا۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ محل کی ملکائیں اور رانیاں صرف آرام نہیں کرتی تھیں، وہ باقاعدہ کپڑا سازی کی بہت بڑی صنعت چلا رہی تھیں۔ قدیم معیشت میں خواتین کا یہ کردار واقعی بہت اہم ہے، اور تجارت کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے پزور عاشور کا خط بہت دلچسپ ہے۔ او ہاں، وہ خط جس میں چاندی کے بدلے کپڑے کی تجارت کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ باقاعدہ ہدایت دیتا ہے کہ کپڑا 9 ایلز لمبا اور 8 ایلز چوڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ ایلز لمبائی کا ایک پرانا پیمانہ تھا جو کوہنی سے انگلیوں تک ہوتا تھا، تو وہ تاجر بھی آج کل کے سپلائی چین مینیجرز کی طرح کوالٹی کنٹرول کر رہا تھا۔ بالکل، اور تجارت کی بات ہو اور کتنا کے بادشاہ کا وہ خط یاد نہ آئے، سچی اس خط نے تو مجھے بہت ہنسایا۔ اشمیداگان کا خط اصل میں ماری ٹن کی تجارت کا مرکز تھا جو کانسی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ کتنا کے بادشاہ نے 2 بہترین اور قیمتی گھوڑے بھیجے تھے ماری کے بادشاہ کو، اور بدلے میں اسے صرف 20 کلو ٹن ملا۔ جی، اور اس پر وہ اتنا بھڑکا کہ اس نے خط میں لکھا، یہ بات کہنے کے لائق نہیں، لیکن میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بولوں گا۔ اور پھر اس نے لکھا، میرے آباء و اجداد کے خدا کی قسم، میں اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں آیا۔ مطلب اتنے بڑے بادشاہ کا ایک کاروباری لین دین پر یوں بھڑکنا بتاتا ہے کہ انسان اندر سے آج بھی ویسا ہی ہے۔ انسان کے جذبات اور خاص طور پر ان کی سیاست، ماری کی سیاست تو کسی جدید پولیٹیکل تھرلر کی طرح تھی، کسی گیم آف تھرونز سے کم نہیں تھی۔ بالکل۔ پہلے یاہدون لیم نے مغرب کی طرف توسیع کی، پھر شمسی عدد نے اس پر قبضہ کر کے ماری کے تخت پر اپنے بیٹے یاسما عدد کو بٹھا دیا۔ زمری لم
جان بچا کر حلب بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے بڑی ہوشیاری سے حلب کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اور پھر اسی سسرال کی فوجی طاقت سے واپس آ کر ماری کا تخت چھین لیا۔ اقتدار کی یہ رسہ کشی اس وقت کے طاقت کے توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اکثر ہمورابی کو اس دور کی سپر پاور سمجھتے ہیں، ہاں، بابل کا ہمورابی۔ لیکن ماری کی ایک خفیہ رپورٹ ایک مشہور جملہ پیش کرتی ہے کہ کوئی بادشاہ اکیلا طاقتور نہیں ہوتا۔ بابل کے ہمورابی کے ساتھ 10 یا 15 بادشاہ کھڑے ہیں، صحیح۔ لیکن یموہد یعنی حلب کے بادشاہ یاریم لم کی پشت پر 20 بادشاہ کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے! اس ایک جملے نے تو تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ اور ان بادشاہوں کا وہ جاسوسی کا نظام، یا اللہ، مطلب بظاہر تحفے جا رہے ہیں اور اندر جاسوس چھپے ہیں۔ ایک خفیہ خط میں باقاعدہ ذکر ہے کہ 4 جاسوس گدھوں پر سوار ہو کر ہمورابی کی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات لا رہے تھے۔ گدھوں پر سوار جاسوس، کتنا عجیب لگتا ہے سن کر۔ اور ایک طرف یہ خطرناک جاسوسی اور دوسری طرف محل کے اندر وہ خاندانی ڈرامہ، شہزادہ یاسمادو کے خطوط۔ وہ بظاہر بادشاہ تھا، لیکن باپ کے سامنے اس کی حیثیت شکایت کرنے والے بچے کی تھی۔ ہاں، وہ جو خط شروع کرتا تھا، ڈیڈی سے کہو۔ بالکل، ڈیڈی سے کہو مجھے یہ ہدایت ملی ہے، مجھے اس بات پر اعتراض ہے۔ ایک اتنے ظالم دور میں بھی ایک حکمران کا اپنے باپ سے یوں صفائیاں پیش کرنا بہت دلچسپ ہے۔ ویسے سن کر لگتا ہے جیسے آج کا کوئی نوجوان جیب خرچ پر شکایت کر رہا ہوں، لیکن جہاں یہ لوگ اتنے نارمل لگتے ہیں نا، وہیں ان کے کچھ حقائق پڑھ کر مجھے سچی میں خوف آیا۔ آپ جگر دیکھ کر فال نکالنے کی بات کر رہی ہیں؟ استغفر اللہ، ہائے اللہ، یہ کتنا گھنونا اور عجیب تصور ہے۔ مطلب خدا کی مرضی جاننے کے لیے بے زبان بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا جگر دیکھنا؟ آج ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن اس دور میں یہ ایک اعلیٰ ترین سائنس تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج دیوتا اس جانور کے جگر کی لکیروں پر مستقبل لکھ دیتا ہے۔ توبہ! ماری سے باقاعدہ مٹی کے بنے ہوئے جگر کے ماڈلز ملے ہیں جن پر نقشے درج تھے تاکہ نئے کاہنوں کو فال نکالنے کی تربیت دی جا سکے، اور اس کے ساتھ خوابوں پر بھی ان کا اندھا یقین تھا۔ ہاں، وہ ایک عورت کا واقعہ جس نے خواب دیکھ کر ماری کے بادشاہ کو خبردار کیا تھا کہ ایشونا کا بادشاہ مکاری کر رہا ہے۔ اور بادشاہ ان پیشین گوئیوں پر سنجیدگی سے عمل بھی کرتے تھے۔ ویسے ان کے مشیر بادشاہ کے وقار کو لے کر بھی کافی فکرمند رہتے تھے۔ وہ گھوڑے والی بات، ہاں، بادشاہ کو منع کیا گیا تھا کہ وہ تیز رفتار گھوڑے پر سواری نہ کرے، بلکہ کھچروں والی گاڑی میں بیٹھے تاکہ اس کا شاہی وقار برقرار رہے۔ مطلب گھوڑے اس وقت نئے تھے تو انہیں غیر سنجیدہ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، روایتی شاہی سواری خچر ہی سمجھے جاتے تھے۔ چلے، بادشاہ تو خچر پر بیٹھ گیا، لیکن جب میں نے ان کے انصاف کے نظام کے بارے میں پڑھا نا، تو سچ میں میرا دل کانپ گیا۔ یہ جو دریائی آزمائش یا ریور آرڈیل کا نظام تھا، یا الہی، یہ کیسا اندھیر نگری والا انصاف تھا۔ جب کسی پر جادو ٹونا یا زنا جیسا الزام لگتا اور کوئی ثبوت نہ ہوتا تو یہ ان کا آخری حربہ تھا۔ ملزم کو دریائے فرات میں کودنا پڑتا تھا۔ سیدھا بھپرے ہوئے دریا میں؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ دریا ایک دیوتا ہے، اگر وہ شخص ڈوب گیا تو اسے حادثہ نہیں، دیوتا کا فیصلہ مانا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے دریا نے اس سے شادی کر لی ہے۔ توبہ توبہ! مطلب وہ مجرم ثابت ہو گیا اور مر گیا، اور اگر بچ گیا تو بے گناہ؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اگر کسی کو تیرنا ہی نہ آتا ہو تو وہ تو ویسے گیا۔ اور اس ظلم کے انتہا یہ تھی کہ عمرہ خود دریا میں نہیں کودتے تھے، بلکہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے تھے۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ ایک ملکہ نے اپنی کنیز کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بھیج دیا۔ یہ لوگ کتنے بے رحم تھے۔ اور وہ جو ایک ماں والا واقعہ تھا، جی، ایک لڑکی پر الزام لگا تو اس کی بوڑھی ماں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے خود دریا میں کود گئی۔ ہائے اللہ، مجھے تو سن کر اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ ایک ماں کا یوں اپنی اولاد کے لیے موت کو گلے لگانا، اتنے بے رحم معاشرے میں بھی ماں کی محبت ویسی ہی تھی۔ اس بے رحمی کی پوری تفصیل ایک عدالتی خط میں ملتی ہے۔ غوطہ خوروں کی ایک ٹیم بنائی گئی اور انہیں حیات نامی مقام پر لے جایا گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے ایک عورت کو پانی میں اتارا گیا، وہ بچ گئی۔ پھر ایک بوڑھے آدمی نے چھلانگ لگائی۔ خط میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا پانی کے اندر اندر اسی پیمانے تک تیرتا گیا اور بچ گیا۔ شکر ہے۔ اور دوسری عورتوں کا کیا بنا؟ ایک اور عورت کو اتارا گیا، وہ بھی بچ گئی۔ لیکن جب تیسری عورت کو اس بے رحم دریا میں اتارا گیا تو وہ جان بھر نہ ہو سکی۔ خط کے مطابق دریا نے اسے اپنا لیا۔ ہائے، مطلب وہ ڈوب گئی۔ جی،
اور جب ایسا ہوا تو وہاں خوف پھیل گیا۔ وہ بوڑھا آدمی ڈر کے مارے الزام لگانے والوں کے قدموں میں گر پڑا کہ باقی عورتوں کو مت اتارو۔ اور پھر الزام لگانے والوں نے کیس واپس لے لیا۔ شکر ہے باقیوں کی جان تو بچی، لیکن یہ کتنا لرزہ خیز نظام تھا۔ اگر ہم اس سب کا خلاصہ نکالیں تو ماری کی تہذیب تضادات کا شاہکار تھی۔ وہ شاندار معمار تھے، بہترین تاجر تھے، لیکن ان کا معاشرہ توہم پرستی اور ان خوفناک قوانین میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ انسان کی بنیادی فطرت آج بھی ویسی ہی ہے۔ ہم آج بھی سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں، ہمارے بچے آج بھی ڈیڈی سے شکایتیں کرتے ہیں، اور ہم آج بھی کاروباری نقصان پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور شکر ہے کہ آج ہمیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے دریا میں غوطے نہیں لگانے پڑتے۔ واقعی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال ہے۔ فرض کریں آج سے 4000 سال بعد جب مستقبل کے انسان ہماری اس ڈیجیٹل دنیا کی باقیات، ہمارے ای میلز اور میسیجز نکالیں گے، صحیح۔ تو ہمارے آج کے دور کا کون سا ایسا قانونی طریقہ یا روزمرہ کی عادت انہیں بالکل ویسی ہی عجیب اور خوفناک لگے گی جیسی ہمیں آج ماری کی دریائی آزمائش لگی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اصل میں اس عمیق مطالعے کا مقصد قدیم میسوپوٹیمیا کی تاریخ کے سب سے مشہور دور کو واضح کرنا ہے، یعنی فرسٹ ڈائنیسٹی آف بیبلون کی بات کر رہے ہیں ہم، جو 1894 سے 1595 BC تک قائم رہی۔ صحیح۔ اور خاص طور پر اس کے سب سے عظیم بادشاہ حمورابی کی حکمت عملی کا تجزیہ کریں گے ہم اس میں۔ لیکن شروعات میں ہی نا ایک بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ آپ ہائی واٹر ٹیبل کی بات کر رہی ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، جب بھی بیبلون کے اس سنہری دور کی آرکیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں کے دوران وہاں کا زیر زمین یعنی واٹر ٹیبل اتنا اوپر آ چکا ہے کہ اصل شہر بیبلون کا زیادہ تر شروعاتی ڈیٹا تو پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان اتنے پریشان ہوتے تھے اس دور کو لے کر۔ صحیح کہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے قوانین، ان کی معیشت اور ان کے عروج کے بارے میں معلومات آتی کہاں سے ہیں؟ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محققین ماری اور سپار جیسے دوسرے قریبی شہروں کے ریکارڈز پر انحصار کرتے ہیں۔ وہاں مٹی کی تختیوں پر ان کی روزمرہ کی زندگی انتہائی تفصیل کے ساتھ محفوظ رہ گئی ہے، جو کہ واقعی ایک خزانہ ہے ہمارے لیے۔ سچ میں۔ اس لیے آج ہم صرف ان کی فتوحات یعنی کانکویسٹ کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کے پیچیدہ خاندانی جھگڑوں، بزنس کرنے والی خواتین، زمین کے قوانین اور کچھ ایسی حیرت انگیز اور ایکسپلیسٹ رسمات کا جائزہ لیں گے جو حقیقتاً سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ تصویر جو ان دستاویزات سے بنتی ہے نا، وہ واقعی بہت متحرک اور گہری ہے۔ حمورابی کا نام آتے ہی ذہن میں فوراً ایک جارحانہ فاتح اور ایک طاقتور امپائر کے بانی کا تصور ابھرتا ہے، لیکن ان تحریروں سے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہ شروع سے اتنا طاقتور نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اپنے دور حکومت کے پہلے 30 سال تک حمورابی نے کسی بڑی فتح کا جھنڈا نہیں گاڑا۔ وہ بس ایک چھوٹی ریاست کا حکمران تھا، اور اس وقت کے عظیم بادشاہوں جیسے اسیریا کے شمشی آداد اور لارسا کے رمسن ان کا صرف ایک ایلائے یا حامی بن کر بیٹھا رہا۔ اچھا۔ ہاں، وہ ان طاقتور حکمرانوں کی چھتر چھایا میں بالکل ایک سبسیڈری کردار ادا کر رہا تھا اور خاموشی سے وقت گزار رہا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست صبر اور سیاسی بصیرت تھی اس کی۔ میرا مطلب ہے 30 سال تک صرف دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا اور اپنی باری کا انتظار کرنا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ عام طور پر لوگ بادشاہ بنتے ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا رعب ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی تو اس کی کامیابی کا راز تھا، ہے نا؟ اس نے اتنا لمبا عرصہ اپنے مخالفین کو طاقتور ہوتے دیکھا اور خود کو بچا کر رکھا۔ یہ جیو پولیٹیکل پیشنس واقعی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ لگتا ہے مجھے۔ لیکن اتنا لمبا انتظار کرنے کے بعد اس نے اچانک اپنی حکمت عملی کو کس طرح تبدیل کیا کہ وہ پورے خطے کا اکیلا مالک بن گیا؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ حمورابی نے بالکل درست وقت کا انتخاب کیا۔ اس نے پہلے دوسرے طاقتور بادشاہوں کو آپس میں لڑنے دیا، جس سے ان کی فوجیں اور وسائل دونوں کمزور پڑ گئے۔ بہت چالاک تھا وہ۔ بے حد۔ پھر اپنے 30ویں سال یعنی 1763 BC میں اس نے ایک اچانک اور تیزی سے پھیلنے والی ملٹری کیمپین شروع کی۔ ایک ہی زبردست حملے میں اس نے لارسا کے عظیم رمسن کو ہرا دیا۔
جس کے نتیجے میں ایسن، اورک، ار اور نپور جیسے بڑے شہروں پر اس کا مکمل کنٹرول قائم ہو گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اتنا بڑا حصہ؟ بالکل۔ اور پھر 1761 BC میں اس نے ایشنونا پر قبضہ کیا۔ یہ فتح صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھی، اس کے ذریعے دیالا روٹ اور ایرانی ٹریڈ نیٹ ورک تک رسائی مل گئی اسے، جو کہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہم تھا۔ اس کے بعد اس نے اسیریا کا دائرہ تنگ کیا اور 1707 BC میں ماری کو فتح کر لیا۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ اس نے ماری کی دیواریں بھی گرا دی تھیں۔ ہاں، 2 سال بعد اس نے ماری کی دیواریں تک گرا دیں تاکہ دوبارہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس طرح چند ہی سالوں میں وہ پورے خطے کی تجارتی شاہراہوں کا اکیلا کنٹرولر بن گیا۔ یہ تو بالکل کسی ماسٹر کلاس کی طرح ہے کہ کیسے بغیر وسائل ضائع کیے پورے میپ پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن سر، صرف جنگیں جیت لینا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ اتنی وسیع ایمپائر کو مستحکم رکھنے کے لیے معیشت کو بہت مضبوطی سے چلانا پڑتا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہمارے ریفرنس نوٹس میں ذکر ہے کہ ہمورابی نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کراؤن اسٹیٹس کو خوب آباد کیا، اور ایک دلچسپ بحث یہ بھی نظر آتی ہے کہ شاید اس نے مندروں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے انہیں اسٹیٹ کے کنٹرول میں لایا تھا، جسے پہلے کے تاریخ دان سیکولرائزیشن کہتے تھے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، یہ سیکولرائزیشن والی تھیوری پچھلی دہائیوں میں بہت مقبول رہی، لیکن نئے شواہد، خاص طور پر سپار سے ملنے والے متعدد ریکارڈز، اس تھیوری کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی سیکولرائزیشن نہیں تھی؟ نہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا بغور جائزہ لیا جائے تو مندر اور ان کے ہائی آفیشلز ہمیشہ بادشاہ کے ہی تابع ہوتے تھے۔ ان کی اپوائنٹمنٹس بادشاہ خود کرتا تھا۔ اس لیے ہمورابی نے انہیں اچانک کنٹرول میں نہیں لیا، بلکہ اس نے اس موجودہ نظام کو اپنے فائدے کے لیے مزید بہتر کیا۔ سمجھ گئی۔ اور اس معاشی حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ علکم کا نظام تھا۔ اس سسٹم کے تحت سرکاری عہدیداروں، بیوروکریٹ اور فوجیوں کو ان کی خدمات کے بدلے زمین دی جاتی تھی۔ انہیں اس زمین سے آمدنی ہوتی تھی، لیکن بدلے میں انہیں اپنی ڈیوٹیز، چاہے وہ ملٹری سروس ہو یا پبلک ورکس، لازمی پوری کرنی ہوتی تھی۔ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی دوسرا شخص وہ زمین خرید بھی لیتا تو اسے وہ سرکاری فرض بھی ادا کرنے پڑتے جو زمین کے ساتھ مخصوص تھے۔ مطلب بادشاہ نے زمین کے ذریعے لوگوں کو ریاست کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا تھا۔ بالکل۔ اور باپ رے، ان کی اکاؤنٹنگ کا معیار دیکھ کر تو مجھے واقعی حیرت ہوئی۔ ذکر ملتا ہے کہ شاہی ہرڈز چرواہوں کو لیز پر دیے جاتے تھے، جنہیں ہر سال مخصوص مقدار میں سلور اور منافع دینا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جو جانور مر جاتے تھے نا، ان کی کھال اور اون بھی پیلس میں جمع کروانی پڑتی تھی۔ میں تو دنگ رہ گئی، ایک مرے ہوئے جانور کی اون کا بھی حساب۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی سینٹرلائزڈ مائکرو مینجمنٹ اس معاشرے کے استحکام کی بنیاد تھی۔ کتنی باریک بینی سے سوسائٹی چلاتے تھے وہ لوگ۔ بادشاہ ہر معاشی اور معاشرتی حرکت پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اور جب نظام کو اتنی ڈیپلی اور باریک بینی سے چلانا ہو تو اس کے لیے قوانین کا واضح اور سخت ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمورابی کا نام آج تک اس کے قانون کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم اس مشہور پتھر کے ستون یعنی اس اسٹیلی کی بات کر رہے ہیں جو 2.25 میٹر لمبا ہے۔ یہ اسٹیلے خود میں ایک پوری تاریخ ہے، کیونکہ یہ بیبلون میں نہیں دریافت ہوا تھا، یہ سوسا میں ملا تھا۔ ہاں، کیونکہ اسے چرا لیا گیا تھا۔ بالکل۔ 13 سینچری BC میں ایلامائٹ بادشاہ اسے بیبلون سے چرا کر اپنے شہر لے گئے تھے۔ ان قدیم بادشاہوں کی بھی عجیب عادت تھی ویسے، عظیم چیزیں فتح کے نشان کے طور پر اپنے ساتھ ہی اٹھا لیے جاتے تھے۔ اپنا رعب دکھانے کے لیے۔ لیکن ٹاپ پر بنی تصویر انتہائی پاور پیکٹ ہے۔ اس میں ہمورابی کو انصاف کے سن گاڈ شامش کے سامنے نہایت احترام سے کھڑا دکھایا گیا ہے۔ شامش کے کندھوں سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور وہ ہمورابی کو میجرنگ راڈ اور کوئل روپ دے رہا ہے، جو واضح طور پر انصاف اور رائل اتھارٹی کے سمبلز ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے جس پر فنکلسٹین جیسے اعلیٰ محققین نے طویل بحث کی ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ کیا یہ اتنا لمبا اسٹیلے واقعی ایک پریکٹیکل لا کوڈ تھا جسے لوگ عدالتوں میں اپنے حقوق کے لیے استعمال کرتے تھے، یا یہ صرف بادشاہ کی خود ستائش اور دیوتاؤں کے سامنے ایک پروپیگنڈا رپورٹ تھی؟ بعض اسکالرز کا خیال تھا کہ عدالتی دستاویزات میں اس کا حوالہ کم ہی ملتا ہے اور اس پر لکھی قیمتیں عام مارکیٹ سے مختلف تھیں، اس لیے یہ صرف ایک عظیم مونومنٹ تھا جو بادشاہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
لیکن ان لیٹرز اور ہسٹوریکل ٹیکسٹس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا، جہاں اس کوڈ کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ دستاویز پڑھ کر مجھے واقعی مزہ آیا جہاں ایک ہائرڈ ورکر اپنی اجرت مانگنے کے لیے بالکل اسٹیلے کا حوالہ دیتا ہے۔ صحیح، وہ بہت اہم لیٹر ہے۔ ہاں، اس خط میں صاف طور پر ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کیونکہ ایک ہائرڈ ورکر کی اجرت سٹیلے پر واضح لکھی ہوئی ہے، اس لیے اسے اتنی ہی رقم ملنی چاہیے۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت لگتا ہے کہ عام لوگ ان قوانین کو اپنے مفاد اور انصاف کے لیے سچ میں استعمال کرتے تھے۔ اور پھر سٹیلے کے آخر میں ہمورابی کا خود کو لوگوں کا اصلی باپ کہنا جو انہیں ظلم سے بچاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو صرف فاتح نہیں بلکہ ایک محافظ کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ بالکل درست۔ شکاگو دستاویزات میں اس خط کا حوالہ اس بات کی تقویت کرتا ہے کہ ہمورابی کا قانون صرف پروپیگنڈا نہیں تھا، اس کے کچھ حصے پریکٹیکل عدالتی معاملات میں بنیاد کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ بادشاہ کا خود کو اصلی باپ کہنا دراصل رائل اتھارٹی کو ایک پیٹرنل یعنی پدرانہ شکل دینے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ لیکن ریاست کے ان بڑے قوانین سے ہٹ کر اگر ہم اس دور کی عام معاشرتی اور خاندانی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہاں کے مسائل بے حد پیچیدہ اور جذباتی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی شادی کی مکمل رسمات کو ہی دیکھ لیں۔ اوہو، شادی کی رسمات کا سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی۔ باپ رے، قدیم میسوپوٹیمیا میں شادی کوئی ایک دن کا فنکشن تھوڑی تھا۔ پہلے دلہن کا باپ دلہے کی طرف تحفے بھیجتا ہے، پھر مندروں میں دیوتاؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے گھر ایک بڑی سی ٹرے میں کھانا بھیجا جاتا ہے جو دولہے کا بھائی واپس مزید کھانے کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ طویل پروسیس تھا۔ بہت۔ پھر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا کر طویل فیسٹنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ رسم آتی ہے جہاں دلہن کے سر پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے انوکھی لگی وہ یہ کہ ان سب رسموں کے بعد دلہن اپنے شوہر کے ساتھ ڈائریکٹلی اپنے نئے گھر نہیں جاتی، بلکہ پورے 4 مہینے شوہر کے باپ کے گھر میں رہتی ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ 4 مہینے کا لمبا اورینٹیشن پیریڈ جہاں اسے اپنے نئے خاندان کو سمجھنا ہوتا تھا، اس دور کی سوشل ڈائنامکس کو کتنا گہرا بناتا ہے نا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک نئی لڑکی کے لیے۔ یہ طویل اورینٹیشن پیریڈ اور پیٹری لوکل سوسائٹی کا ڈھانچہ اصل میں 2 خاندانوں کے درمیان ریسورسز اور آمدنی کو منسلک کرنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن جہاں خاندان جڑتے ہیں وہاں جھگڑے بھی عام ہوتے ہیں، کیونکہ بہو کسی دوسرے خاندان سے آتی تھی، اس لیے ایسے پیٹری لوکل معاشروں میں اکثر اسے باہر والا سمجھ کر آسانی سے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکسٹ موجود ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان پبلک جھگڑے کی مکمل رودات بیان کرتی ہے، جو کہ گاؤں کے میئر کے سامنے لڑا گیا تھا۔ اور اس جھگڑے کی تفصیل کتنی حیران کن ہے۔ بیٹے نے لینڈ مینجمنٹ یا زمین کے معاملے میں کوئی شدید غلطی کی تھی اور قصور پوری طرح سے بیٹے کا تھا، لیکن باپ نے پبلک میں اپنے خونی رشتے کا قصور تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس نے ساری پریشانی کا سارا الزام اپنی بہو اور بہو کی ماں پر ڈال دیا، جو کہ اکثر ہوتا تھا اس وقت۔ ہاں، اس نے سرے عام الزام لگایا کہ ان عورتوں نے اس کے بیٹے پر جادو ٹونا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر واقعی غصہ آتا ہے کہ اپنی فیملی کی غلطی چھپانے کے لیے ساری رسپانسبلٹی ایک کمزور عورت پر ڈال دی گئی۔ یہ اس وقت کی خواتین کی مجبوری کو بہت کلیئرلی دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ اس پیٹریارکی اور سوشل ولنریبلٹی کو واضح کرتا ہے جہاں مردانہ غلطیوں کا بوجھ آسانی سے عورتوں پر ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں، اس معاشرے میں عورتوں کی صرف یہی ایک تصویر نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس خواتین کا ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے انتہائی خود مختار اور طاقتور تھا۔ ہم یہاں نادیدو خواتین کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، نادیدو خواتین، ماشاءاللہ ان کی بزنس سینس دیکھ کر تو میں سچ میں متاثر ہوئی۔ یہ اعلیٰ طبقے اور شاہی خاندانوں کی بیٹیاں تھیں جنہیں سپار جیسے شہروں میں سن گاڈ شماش کے مندر میں مخصوص مقام دلا کر رکھا جاتا تھا۔ ان کی باقاعدہ ڈاوری آتی تھی، انہیں دلہن کی طرح لایا جاتا تھا، لیکن انہیں شادی کرنے یا بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تاکہ ویلتھ ڈیوائیڈ نہ ہو خاندان کی۔ صحیح، یہی وجہ ہوگی۔ لیکن اس آزادی کا انہوں نے کیا خوب استعمال کیا۔
وہ مندر کی 4 دیواری میں رہ کر باہر اپنے ایجنٹس کے ذریعے مکمل بزنس امپائرز چلاتی تھیں۔ ماری کے بادشاہ زمری لم کی بیٹی ارشتی آیا کا خط اس کی بہترین مثال ہے۔ اس خط کا ٹیکسٹ بہت مزیدار ہے۔ بہت۔ وہ اپنے والد اور خاندان کو باقاعدہ کمپلین کرتی ہے کہ اسے جو 2 سرونٹس بھیجے گئے تھے وہ مر چکے ہیں اور وہ ان کے خاندان کی عزت ہے، تو اسے مزید ریسورسز کیوں نہیں بھیجے جا رہے ہیں؟ ایک پرنسس جو ٹیمپل میں رہ کر اتنے اعتماد سے اپنے بزنس فنڈز ڈیمانڈ کر رہی ہے، ماشاءاللہ یہ واقعی ان کی شاندار آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتی آیا کا خط اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مذہبی فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواتین اہم معاشی کردار بھی ادا کر رہی تھیں۔ ان کی آمدنی سے مندر اور اکانومی دونوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن معاشرہ صرف ان اعلیٰ طبقوں پر مشتمل نہیں تھا نا۔ حمورابی کے قوانین سے ہمیں واضح طور پر 3 معاشرتی طبقوں کی درجہ بندی ملتی ہے۔ وہ کون کون سے طبقے تھے؟ پہلا طبقہ اویلم تھا، جو بالکل آزاد اور اعلیٰ شہری تھے۔ دوسرا طبقہ مسکینم تھا، جن کا سٹیٹس اویلم سے کم تھا اور وہ شاید کراؤن ڈیپینڈنٹس تھے۔ اور تیسرا طبقہ واردم یعنی غلام تھا۔ غلاموں کی پہچان بہت سٹرکٹ تھی۔ ان کا ایک مخصوص ہیئر سٹائل ہوتا تھا یا انہیں مخصوص ٹیٹوز لگائے جاتے تھے، جنہیں مٹانا یا تبدیل کرنا اس معاشرے میں ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ اوہو، اور اس کلاس سسٹم کی وجہ سے خاندانی زندگی کتنی کمپلیکس ہو جاتی تھی، اس کا اندازہ ان قوانین، خاص طور پر لاز 170 اور 171 سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی آزاد بیوی کے بھی بچے ہوں اور اسی گھر میں موجود اس کی سلیو گرل یعنی غلامہ کے بھی بچے ہوں، تو وراثت کا سارا انحصار باپ کی مرضی پر ہوتا تھا۔ بالکل۔ اگر باپ اپنی زندگی میں سلیو گرل کے بچوں کو تسلیم کر لے تو اس کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی دونوں بیوی اور سلیو کے بچوں میں برابر بٹے گی۔ لیکن اگر وہ انہیں تسلیم نہیں کرتا تو سلیو گرل کے بچوں کو وراثت کا حصہ تو نہیں ملے گا، ہاں انہیں اور ان کی ماں کو آزادی ضرور مل جائے گی۔ یہ اتنی ڈیپ معاشرتی لیئرز ہیں جن میں انہیریٹنس اور کلاسز آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے آج کے دور میں، ہے نا؟ لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ جب بات عجیب و غریب حقائق کی ہو رہی ہے تو اس ریفرنس مٹیریل کے نوٹ 9 پر میری نظر پڑی، جس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ آپ اسنم کی بات کر رہی ہیں، جو انونا کے قدیم مذہبی ریچولز کا حصہ تھے۔ دستاویزات وضاحت کرتی ہیں کہ ان خصوصی رسمات میں اسنم ایک ایفیمینٹ ہوموسیکشول ہوتا تھا، جو ان مذہبی ماحول میں ایک قسم کے جیسٹر یا بیروپیے کا کردار ادا کرتا تھا۔ کچھ کالرز کا ماننا ہے کہ یہ مردانہ صلاحیت سے محروم افراد یعنی یونکس ہوتے تھے۔ یہ ریچولز ان کی مذہبی اور ثقافتی تہوار کا ایک اہم اور اوپنلی ایکسیپٹڈ حصہ تھے۔ استغفر اللہ، میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سچ میں تھوڑی گھبرا گئی۔ میرا مطلب ہے، ایک طرف انصاف اور قوانین بن رہے ہیں، مندروں میں رشتیاں جیسی عورتیں پاک صاف زندگی گزار کر بزنس چلا رہی ہیں، اور دوسری طرف مذہبی رسوموں کے اندر ایسے ایکسپلسٹ اور بہروپیے کردار اتنے اوپنلی موجود ہیں۔ یہ سوچ کر ایک عجیب سا جھٹکا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر چیز کتنے ایکسٹریمز پر تھیں۔ ماڈرن ذہن کے لیے ان ایکسپلسٹ ڈائنامکس کو سمجھنا اور انہیں مذہب کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی قدیم تہذیب کو آج کے معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ جو چیز آج ہمیں گھبراہٹ میں مبتلا کرتی ہے، وہ ان کے لیے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ عمل تھا۔ ان کے مطابق دیوتاؤں اور انسانوں کے رشتے میں ہر قسم کی ہیومن کنڈیشن کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا تھا۔ یہ اوپنلی پرفارمڈ رولز اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی سوسائٹی ہر قسم کی آئیڈینٹی کو ریلیجن اور سٹیٹ کے امبریلا کے نیچے کوئی نہ کوئی مخصوص جگہ دے رہی تھی، چاہے وہ ہمیں آج کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ان کے ڈائنامکس مختلف تھے اور ہم انہیں آج کے چشمے سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آخر میں جو بات دماغ میں گھومتی ہے وہ یہ کہ اتنی فائنلی ٹیونڈ سوسائٹی جس میں زمین سے لے کر زندگیوں تک ہر چیز کا حساب تھا، حمورابی جیسے عظیم فاتح کی بنائی ہوئی امپائر، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایسی پاورفل امپائر کا انجام کیا ہوا؟ عام تصور یہ ہے کہ عظیم ایمپائرز اچانک گر جاتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حمورابی کی وفات کے بعد اس ایمپائر کا زوال آہستہ آہستہ شروع ہوا اور یہ دردناک کولیپس تقریباً 150 سال تک چلتا رہا۔ حمورابی کے مرنے کے محض 20 سال بعد ہی انہوں نے ماری کا کنٹرول کھو دیا،
جو تجارت کی شاہ رگ تھی۔ پھر جنوب میں سیلن ڈائنیسٹی نے زور پکڑا اور گلف کی منافع بخش ٹریڈ اور وہاں کی زرخیز زمینوں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ ایمپائر آہستہ آہستہ معاشی طور پر چھوٹی اور کمزور ہوتی گئی، اور بالآخر 1595 BC میں ہٹائٹ بادشاہ مرسیلی نے ایک اچانک حملہ کر کے بیبلون کو پوری طرح تباہ کر دیا، اور اس طرح فرسٹ ڈائنیسٹی آف بیبلون کا اختتام ہوا۔ یعنی کسی بھی عظیم نظام کا خاتمہ ایک رات میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدیوں کے کمزوری اور معاشی انحطاط کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کے اس عمیق مطالعے سے واقعی یہ واضح ہوا کہ تاریخ صرف جنگی میدانوں تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ شادی کی طویل رسموں، بیٹے کی غلطی پر بہو کو ملنے والے تانوں، مندر سے خط لکھتی ایک امیر زادی اور عجیب و غریب مذہبی ریچول سے بن کر بنتی ہے۔ بالکل درست۔ اس ڈیٹا اور ان دستاویزات نے ہمیں بادشاہوں کے محل سے نکال کر سیدھا عام انسان کی زندگی کے دکھ درد، ان کے قوانین اور ان کی روحانی عجیب و غریب رسموں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔ اور اسی دلچسپ نتیجے کے ساتھ یہ عمیق مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک سوچنے والی بات چھوڑتی ہوں سننے والوں کے لیے۔ ذرا سوچئے، جس طرح آج مٹی کی تختیوں اور 2.25 میٹر لمبے پتھر کو پڑھ کر ہم ہزاروں سال پرانے لوگوں کی کلاس سٹرگلز، ان کے جھگڑے اور بزنس کے بارے میں اتنی بخوبی جان گئے ہیں، تو اس ڈیجیٹل دور میں جہاں انٹرنیٹ پر ہماری ہر سرچ، ہر سوشل میڈیا پوسٹ، ہمارے آپس کے میسیجز ایک ڈیجیٹل سٹیلے پر ہمیشہ کے لیے لکھے جا رہے ہیں، ہزاروں سال بعد جب آنے والی نسلیں اس ڈیٹا کو انرتھ کریں گی تو وہ ہمارے معاشرے کی پیچیدگیوں کے بارے میں کیا کہانیاں واضح کریں گی؟ کیا وہ ان ڈیٹیلز کو دیکھ کر استغفر اللہ کہیں گی، یا پھر ماشاءاللہ؟ یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے۔